अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का मेरे पास कोई रिटर्न नहीं है, इतनी कीमती मोहब्बतें हैं। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, मेरी दुआओं में रहें। दियार गैर में रहने वाले जो लोग हैं, आज पहला दिन है वीक का, तो अल्लाह ताला आपके लिए ये हफ़्ता खैर बरकत का बाइस बने। आज 2 फरवरी है, पीर सोमवार है, शोबान की 14, माह की 20 तारीख है। कुछ चीज़ें जो माजी में आज के दिन इम्पोर्टेंट हुई वो मैं करूँगा। बड़ी 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट, आज 2 धमाके होने जा रहे हैं। 1848 में मैक्सिकन अमरीकी जंगबंदी हुई, बड़े बंदे मरे सन उदेश। 1943 में स्टेनगॉर्ड जो है रूस ने फतह किया था। अच्छा, 1990 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से पाबंदी जो थी वो ख़त्म हुई और फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। 1536 में पेड्रो डी मोंटेजा ने ब्यूनस आयरेस को अर्जेंटाइन के दरियाफ्त किया। 1852 में बरतानिया का पहला अवामी फ्लैशिंग टॉयलेट जो है उसका आगाज़ हुआ कि फ्लैश वेराइज का काम शुरू होता है, अवामी हुआ। अच्छा, 1943 में जब स्टेनगार्ड रूस ने फतह किया तो वो जर्मन से ही खरीदा था और यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वार का जो है खात्मा शुरू हुआ था और रूस जर्मन की पसपाई का आगाज़ हुआ था। 2 चीज़ें आज की बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक अरसे से कह रहा हूँ, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा कि हो सकता है कल मंगल को अलीमा खानम की मुलाकात हो जाए अपने भाई से। कुछ इस तरह के खामोश इशारे भी मिल रहे हैं कि जैसे अलीमा खानम साहिबा से कुछ किसी ने राब्ता किया है और ज़ाहिर ताकतवरों ने ही राब्ता किया है और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि आप ज़रा सी खामोशी इख्तियार करें और हो सकता है कि मंगल को आपके भाई से मुलाकात करा दीजिए। आपने देखा होगा कि अलीमा खानम का इमरान खान की सेहत के हवाले से जब ये सारा कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उसमें उनका किरदार एक खामोश तमाशाई वाला था, वो बोल नहीं रही है सन। ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिनको पहला ही नंबर पे एक ये है। दूसरा आज का बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो ये है कि अब जो CM KP के हैं अब सुहेल अफरीदी साहब, वो आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बहुत बड़ा बम फट गया है। वज़ीर आज़म से वो मुलाकात करने जा रहे हैं, फहरिस्त मुतालबात की वो लेके जा रहे हैं और अपने सूबे के अंदर जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो लेके जा रहे हैं। अब आप ये समझे कि सुहेल अफरीदी वो हैं जिनका नाम DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके शुरू में, फिर उसके बाद उनके सूबे की बद इंतज़ामी को सामने रख के, और DGI SPR एक बार नहीं 2 बार नहीं कई बार तनकीद कर चुके हैं। इन हालात में वज़ीर आज़म से अगर सुहेल अफरीदी की मुलाकात होती है तो ये 2 तरह के ब्रेक थ्रू है। वज़ीर आज़म तो खांगदे भी नहीं गए भाईजान उतों पूछे बगैर, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वज़ीर आज़म इतने खुद मुख्तार हो गए कि आप पे मिलना शुरू कर दें कि आज मैं मुलाकात करनी है। तो आपको ज़रा समझ आनी चाहिए कि गल कुछ हो रही। अब वो बात ज़हन में रखें कि अलीमा खानम को यकीन दहानी कराई गई। आई एम सॉरी। दूसरी जानिब जो है सुहेल अफरीदी मुलाकात करने जाने, अब इनको ज़रा दोनों को मिलाएं तो आपको कोई बात समझ आ जाएगी कि लेकिन ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्या चक्कर है कि जनाब अली लोकी एकदम ही हालात ही बदल गए जनाब अली और मुलाकातें हो रही हैं और दूसरे जानिब जनाब अली खामोशियाँ इख्तियार की जा रही हैं। इसकी एक वजह 8 फरवरी तो है और 8 फरवरी का जो हवा है वो हुक्मरानों के असाब पे सवार होता जा रहा है। वो ये समझते हैं कि 8 फरवरी को अगर फ़र्ज़ करें, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जी पंजाब से लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन पंजाब के लोग जो है वो तो बाहर निकले होंगे 8 फरवरी को, पतंगा उड़ाने होंगे। और ऐसे में ही अगर एक वेव चल गई, ये इंसानी जो नफ्सियात पंजाबी में कहते हैं हवा चल पैंदी है,
اور تو یہ جب ہوا چل پڑتی ہے نا تو پھر سب کچھ لپیٹ کے لے جاتی ہے. جو لوگ پنجابی سمجھتے ہیں, ایون ہمارے اردو بولنے والے بھائی بہن, ایون ہمارے پشتو بولنے والے بھائی بہن, ہمارے سرائکی بولنے والے بھائی بہن, یہ سمجھتے ہیں ایک جملہ چلتا ہے الیکشنوں میں. آپ نے کبھی دیکھو کہ کسی کینڈیڈیٹ کی ہوا چل جاتی ہے, جب وہ ہوا چل جاتی ہے پھر ساری چیزیں وہ ہاکی چھوندی چلی جاتی ہیں. تو یہ ایک ڈر یہ ہے. سوری, صبح کا وقت ہے, سرے میرا گلا اونجی خراب رہتا ہے. ویسے بھی میں کہڑا تان سہنے گا کہ جیسا گلا جو ہمیشہ صحیح رہے. ہم جیسے لوگوں کے گلے ایسے ہی خراب رہتے ہیں, زیادہ بولیں تب تھک جاتے ہیں, اور زیادہ بولیں تو گلے دبا دیے جاتے ہیں. تو میں تو بھائی جان ان لوگوں میں سے جن کے گلے تھک نہیں رہے, اللہ خیر کرے, دبانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. دبایا تو جا رہا ہے, لیکن چلے ہم نے کون سا سچ بولنے سے بعد آیا. اینی وے, جو 8 فروری کا خوف ہے وہ آہستہ آہستہ حکمرانوں پہ اور سسٹم پہ حاوی ہو رہا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 8 فروری کو 26 نومبر جیسی کوئی اور ہو گئی تو وہ بالکل ہی وڑ جائیں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ کہ معاشی طور پہ کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ پاکستان کے اوپر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کو جی آئی ایم ایف تو پیسے دے رہا ہے, آئی ایم ایف قرضہ دے رہا ہے, اور آئی ایم ایف جو قرضہ دے رہا ہے وہ شرائط بڑی بڑیاں نے. تو وہ تو ایک, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آئی ایم ایف بنایا اسی لیے گیا تھا کہ ہم جیسے جو ممالک ہیں انہیں قابو میں, کینڈے میں رکھا جا سکے. اور آج ہم کینڈے میں, قابو میں. وہ آتے ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملتے ہیں, وہ آتے ہیں ہمارے نظام پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. 5300 ارب روپے کی کرپشن سامنے لے کے آئے. وہ ہمیں روز بتاتے ہیں بڑے چور ہو یار تسی, بڑے فراڈی ہو. اور پھر ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں پھر کیا کریں. پھر ان کی صدر ہمارے وزیر اعظم کی تعریف کرتی ہے, بہت محنتی ہے. بھائی محنتی ہے تو کام کر رہے ہیں. پاکستان میں جب بچہ کوئی پیدا ہوتا تھا تو اس کے اوپر 2,55,000 روپے قرضہ ہوتا تھا. اب 3,33,000 روپے کا مقروض ہوتا ہے ہر بچہ. ایسی تو پیدائشی لکھوں پتی لوگ ہیں. اینی وے, تو ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ان حالات میں اگر پی ٹی آئی ایک بڑا شو کر جاتی ہے تو ہمارے پر تو ٹھپا ہی لگ جائے گا اس بات کا کہ جناب ہم کیا کریں, ہم آپ کے تو حالات ہی اتنے خراب ہیں. 26 نومبر ابھی ہم مٹا نہیں سکے, میڈیا کو ہم نے دبا دیا, انہوں نے گچیاں دباتی ہیں, بولن نہیں دیتا, ایف آئی آر درج نہیں کی, لواحقین کو اندر پھینک دیا. لیکن دنیا اندھی نہیں ہے نا, وہ تو دیکھ دیے. بس شبیر تو دیکھے گا تو دنیا بھی دیکھے گی. سو ان حالات میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح پائجن مکو ٹھپ دیے, تن تو پہ وارو من تو پہ وارو, کسی طرح منا لیے. اب علیمہ خانم صاحبہ سے یہ میرے پاس خبر نہیں ہے, میں جید صحافی ہوں, میں کون سا منیب فاروق ہوں جس کو بھائی لوگ خود فون کر کے اطلاع دیں گے کہ آپ یہ کہہ دیں, یا کیا کہتے ہیں حسن ایوب ہوں. اب تو میرا جو بھائی ہے چھوٹا 92 والا بھی, وہ بھی ماشاءاللہ اس کو بھی خبریں آ رہی ہیں. اچھی بات ہے, وہ آنی چاہیے, مجھے اس سے کیا ہے. میں تو تجزیہ کرتا ہوں علیمہ خانم کا پچھلے کچھ دنوں سے جو خاموشی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے ساتھ طاقتوروں کا رابطہ ہو گیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ میری بات صحیح ثابت ہو کہ منگل کو ان کی ملاقات بھی ہو جائے. منگل کو ملاقات ہو گئی تو ایک رستہ تو کھل جائے گا. لیکن اصل گل تو ہے کہ عہدے بعد کی ہوئے گا ملاقات کے بعد. ابھی میں آ رہا ہوں وزیر اعظم سے ملاقات کی طرف, کہ اگر علیمہ خانم نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آگے باہر کوئی سیاسی بات نہیں کروں گی تو پھر سمجھ لیں کہ ٹھپا لگ گیا کہ جناب کوئی مکا ہو گیا. اور اگر آگے باہر بات کر دی تو پھر کم ہوتے ہی خراب ہو جائے گا. سو بڑی کرٹیکل سچویشن ہے عمران خان کے اہل خانہ کی. لیکن میں عمران خان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ لوگ بڑے انقلابی ہوں گے بھائی, لیکن ان کا بھائی جیل میں ہے. ان کے بھائی کو اکتوبر 2024 میں آخری بار ذاتی معالج ملا تھا. اور یہ جو آنکھ والا معاملہ اسے ایزی نہ لیں, یہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے. اور پوسٹ آپریشن مراحل سب سے زیادہ ہوتے ہیں, انفیکشن, پھر فالو اپس, پھر وہ کیا ریکوری. اور خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی معاملات چل رہے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. تو ان میں ان کی زندگی بچانا, ان کی صحت کو حوالے سے وہ نا, یہ سب سے بڑی پرائورٹی ہونی چاہیے. اور سب کی یہی پرائورٹی ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. سو اب منگل کو یہ کٹی کٹا نکل آئے گا. دوسری جانب آج جرگہ جب ہوا تو اس میں سہیل افریدی بہت گرجے برسے, اور انہوں نے یہ آپریشن کے حوالے سے
بالکل کلیئرٹی سے بہت ساری چیزیں ایسے کر کے نیگیٹ کر کے دکھا دی، لیکن اس میں انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردی کو کنڈیم کیا اور دہشت گردی کے جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا. یہ ایک پازیٹیو چیز تھی. اب ذرا سمجھیں کہ چیزیں پازیٹیو آہستہ آہستہ آپ کو میں صرف دکھا رہا ہوں کہ کیسے ہو رہی ہیں. اس کے جواب میں آج خواجہ آصف صاحب جو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے بہادر آدمی ہیں، اتنے بہادر ہیں کہ جناب وہ اپنی شکست کا مان لیتے ہیں کہ میں ہار گیا تھا تو میں جنرل باجوہ نے مجھے جتایا سی. وہ جو ہے وہ والے انہوں نے بھی تعریف کی. انہوں نے کہا جی سہیل آفریدی نے آج بہت اچھی بات کی ہے اور ہمیں سیاسی قیادت کو سمجھو، سیاسی قیادت کو ہمیں ملکی مسائل پہ اکٹھا ہونا چاہیے. تسی تو انہوں سیاسی قیادت مانتے ہی نہیں، تسی تو کہتے ہو دہشت گرد ہے، تسی تو کہتے ہو وہ جناب علی وہ ہے ڈرگ مافیا ہے. آج آپ کو سیاسی قیادت نظر آنے لگ گئی. جیو خواجہ صاحب تو انہوں نے بھی بڑی تعریف کی ہے. دوسری جانب وزیر اعظم نے ملاقات کے لیے بلا لیا. تیسری جانب جناب علی سہیل آفریدی صاحب نے بھی کنڈیم کر دیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ ملائیں تو ایسا لگتا ہے، جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، کہ کوئی نہ کوئی معاملہ اس طرح چل رہا ہے کہ جس میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ 8 فروری سے پہلے کوئی کمپیکٹ قسم کا ان کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں، جس میں پی ٹی آئی کی اور خاص کر کے سہیل آفریدی کا نمبر 1 مطالبہ ایک ہی ہے کہ عمران خان کو ریلیف دیا جائے. ریلیف اب یہ نہیں ہے کہ ان سے ملاقات کرا دی جائے، ریلیف یہ کہ عمران خان کے جو کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہیں انہیں سن لیا جائے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس سن لیا جائے، تو شاخانہ کا کیس سن لیا جائے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ ہماری جوڈیشری ایک عرصے سے وہ ساری چیزیں نپ کے بیٹھی ہے. نپ کے بیٹھنا سمجھ دو نا، نپ کے بیٹھی ہے. بھائی آپ سن لیں. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہاں سے منی گالا جو ہے وہ ان کو ایسے ہی لے جایا جائے. وہی کہتے ہیں کیسز سنیں، ان میں ان کی ضمانتیں ہو جائیں، ان میں جو بھی بریت ہونی ہے وہ ہو جائیں، وہ اپنے وہاں چلے جائیں. آگے سے 3 چیزیں جو حکومت کی نہیں بلکہ ہمارے فیصلہ سازوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس الیکشن کو 24 کو تسلیم کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں، بہت زیادہ وہ نہ کریں. اور تیسرا یہ کہ جناب علی آپ اگلے الیکشن تک کے لیے اس حکومت کو مہلت دے دیں. کون اس گل کی گارنٹی دے کہ آپ عمران خان کو بنی گالا لے جا کے ٹھہرائیں، وہ پچھلے دروازے نکل کے تھے ڈی چوک پہنچ جائے؟ یہ وہ والا خوف ہے جس کی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں. نہ اچکزئی دے سکتے، نہ عمران خان کی بہنیں دے سکتی ہیں. آپس کی گل ہے. ویسے مینوں لگتا ہے خان کہہ بھی دے تو خان اپنی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. ان کا بھی کوئی پتہ نہیں. وہ ان کے اندر ایک ظاہر ہے عوام کے ساتھ اٹیچمنٹ اور محبت ایک نشہ ہوتا ہے. تو وہ یہ نشہ کیسے عمران خان چھوڑ سکتا ہے اور اپنی ساری سیاست کیتی کرائی کھوئی تو نہیں نہ چھوڑ سکتا. تو ان حالات کے اندر یہ آج کی جو ملاقاتیں بے نتیجہ ہوگی، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ڈرگ ڈیلر، ڈرگ مافیا، وہ دہشت گرد، وہ کیا کہتے ہیں دہشت گردوں کا سپورٹر جسے آپ سہیل آفریدی کہتے تھے، آج وزیر اعظم اسے اگر بلا کے مل رہا ہے تو یہ مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا جھوٹ ہی بولیا سی. اور آخر میں ایک چیز سن لیں کہ پاکستان نے ورلڈ کپ کھیلنے کا اعلان کر دیا لیکن بھارت کے ساتھ نہیں کھیلے گا. بھائی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں. مجھے اس حکومت سے بڑے اختلافات ہیں، تمہیں پتہ ہے لکی گل تو نہیں گی. میں وہ تھوڑا جڑا ناچدا گھونٹ کر لینا، کھل کے ناچتا ہوں بھائی، اور پب جولا چلتا ہوں. لیکن بھارت کے حوالے سے اگر بھارت ہماری عزت نہیں کرے گا تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیے اسے. بالکل ٹھیک ہے، پاکستان نے بڑا سمارٹ کھیلا ہے. اور یہ جو کرکٹ پہ بھارت کی اجارہ داری تھی نا، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. آسٹریلیا پاکستان کے ساتھ 5 سال کا معاہدہ کرنے جا رہا ہے جس میں ہر سال ٹیسٹ، T20 اور ون ڈیز ہوں گے. جو یہ پہلے بھارت کے ساتھ تھا ان کا، وہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے. اب یہ پاکستان آ گئے ہیں، ان کے جو ہے کرکٹ آسٹریلیا کے وہ ترجمان تھے یا کون تھے، جو وہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے جتنی انہوں نے ہمیں محبت اور عزت دی ہے. تو گل نو سمجھو. بنگلہ دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہوئے. 3 طاقتوں کے سری لنکا نے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، انہوں نے کبھی آپ کو لیفٹ نہیں کیا، آپ کے ساتھ رہے. سری لنکا میں افغانیہ دی خیر ہے گی، انہوں نے کوئی نہیں. تو اس خطے کے اندر کرکٹ میں سیاست کا توازن چینج ہو رہا ہے، پاکستان کے ہاتھ آ رہا ہے. اچھی بات ہے یار، محسن نقوی میرے ذاتی تو 57 ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا نا، اور پاکستان پہ ہم کمپرومائز کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. سو پاکستان انڈیا کے خلاف نہیں کھیلے گا، اتنے رکھ ملنگا تسی ہاتھ نہیں ملاتے ہو، کہتے اسی تو کھیڈنا ہی نہیں. آپ ہمارے چیئرمین سے ٹرافی نہیں لیتے، انہیں ٹرافی لے جا کے گھر رکھتے ہو کہ چلو کاکا
نکلو ہاتھوں کاکا پٹاخا فارغ ہو وہ. اور اب پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا, ٹھیک ہے 2 پوائنٹ ہی لوز ہو جائیں گے نا, کوئی گل نہیں کی, اللہ بہتر کرے گا. قوموں کو قربانی دینی پڑتی ہے اپنے اصولوں کے اوپر. پاکستان کو 2 پوائنٹ گم ہو جائیں, 2 پوائنٹ گما کے اگر وہ اخلاق کے 100 پوائنٹ جیت لے تو یہ بڑی کامیابی ہے. السلام علیکم.